Historically, Afghanis have been taking the passage fee for the movement of armies and traders. मुगल्स इनको पैसे देते रहे, ब्रिटिश एम्पायर ने इनको पैसे दिए, रशियन एम्पायर ने इनको पैसे दिए, हत्ता कि जो फेमस 20 years ऑक्यूपेशन थी इंटरनेशनल कोalition ऑफ वेस्टर्न फोर्सेस की लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 2001 टू 2021, जितने भी ये कोalition फोर्सेस के आर्मीज थी, दे हैव बीन पेइंग द लोकल ट्राइब्स द सेफ्टी मनी कि उनके बेसिस, उनकी आउटपोस्ट, उनके मूवमेंट के रूट्स सिक्योर रहे। ये वो एक साइड है अफगान कल्चर की जो हमें समझनी चाहिए कि इफ़ यू आर एबल टू पे, यू कैन हैव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इनसाइड अफगानिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बॉल्डी प्रोडक्शंस। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और वो है अफगानिस्तान। विशाम में टेरर स्ट्राइक हुई 26 मार्च को, जिसमें 5 चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं वो हलाक हुए, एक पाकिस्तानी भी हलाक हुआ। 2023 में 664 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं पाकिस्तान में, जिनमें से 93% खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में या बलूचिस्तान प्रोविंस में हुए। नवंबर 2022 से लेकर अभी तक 416 टेररिस्ट अटैक्स किए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। जो यहाँ पॉइंट नोट करना है वो ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रेफ्यूज किधर हासिल है? अफगानिस्तान में। वेयर आर देयर बेसिस? From where they are operating? Afghanistan. Also, I would like to mention the Moscow terrorist attack, which has happened just few days back. उसमें 143 लोग मारे गए, 143, और रिपोर्टेडली उसकी जिम्मेदारी IS खोरासान प्रोविंस जो है वो ले रहे हैं। और अभी मीडिया रिपोर्ट्स के लिहाज से जो भी लोग पकड़े गए हैं उससे रिलेटेड, they are mostly from Central Asian states. IS Khorasan province, IS इराक एंड सीरिया या IS ये लोग कहाँ हैं? अफगानिस्तान में। और क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज द इशू विद अफगानिस्तान स्पेशली रिलेटेड टू पाकिस्तान? तो इस चीज के ऊपर जब हमने रिसर्च की तो वी रियलाइज्ड कि हमें ज्योग्राफी, उसकी बेसिस पे इवॉल्व हुई अफगान कल्चर, और फिर जो हिस्ट्री है उस पे जब तक हम थोड़ी बातचीत नहीं करेंगे, हम नहीं समझ सकते कि अफगानिस्तान के साथ इशू क्या है। सबसे पहले हम ज्योग्राफी की बात कर लें। अफगानिस्तान का अगर आप नक्शा देखें, आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा होगा, तो अफगानिस्तान में माउंटेन रेंजेस जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आ रही हैं। उसमें सबसे प्रोमिनेंट जो है वो हिंदू कुश रेंज है, और हिंदू कुश रेंज जो है उसकी जो हाइट्स हैं वो 24,000 फीट प्लस। सो अगर आप देखें, जो वाइट पीक्स आपको सेंटर में नज़र आ रही हैं वो बहुत हाई माउंटेन रेंजेस हैं, और उसके अलावा बाकी जो उनकी फ्रिंजेस निकल रही हैं, दे आर ऑल्सो रगड माउंटेन्स, बट दे आर ऑल अक्रॉस अफगानिस्तान फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। इस माउंटेनस जो एक कैरेक्टर है अफगान ज्योग्राफी का, उसने अफगानिस्तान को कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ है। नॉर्थ साउथ मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ये मूवमेंट्स करने के लिए आप डिपेंडेंट हैं उन पासेस पे जो कि इन रेंजेस के ऊपर से गुजर रहे हैं, एंड यू हैव टू पास थ्रू दोज वैलीज। प्लस उसके अलावा जो प्लेन एरिया है अफगानिस्तान में वो दो ही किस्म का है मोस्टली। वन, ईदर इट इज़ अ डेजर्ट और देर आर एरिड प्लेटोज। सो अफगानिस्तान की जो ये ज्योग्राफी है ये बड़ी डिफ़िकल्ट है, और इसमें से गुजरना और इसमें से फ्री मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल है। प्लस अफगानिस्तान में फ्रेश वाटर सोर्सेस बहुत कम है। ये वो एक ऐसी ज्योग्राफी की डिक्टेट्स हैं जिसकी वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में क्यों ट्राइबल सिस्टम है, बिकॉज अफगानिस्तान में बड़ी सेटलमेंट्स या बड़े सिटीज़ में रहना मुमकिन नहीं है। वहाँ पे जो एक वैली है, वैली के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जिसमें फ्रेश वाटर है, जिसमें स्पेस टू लिव है, जहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए जो आपको स्पेस मिल रही है वो बहुत थोड़ी है। तो उसके लिहाज से ही उसमें उतने लोग समा सकते हैं, उतनी ही पॉपुलेशन एडजस्ट हो सकती है। तो दे लिव इन ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स, और छोटी छोटी सेटलमेंट्स में वो ज़्यादा हैं। बड़े शहर अफगानिस्तान में आपको चंद ही नज़र आएंगे।
یہ جو لائف سٹائل ہے اس نے ایک کلچر کو ایوالو کیا، جغرافی کی بیسس پہ، ویدر کی بیسس پہ، جو ایک ریئلٹی ہے افغانستان کی، اسی سے ایک کلچر ایوالو ہوا۔ کلچر کیا ہے کہ وہ چھوٹی سیٹلمنٹس میں رہتے ہیں، فیملی سب ٹرائبز میں رہتے ہیں، دے آر مور انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ۔ انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنے اس چھوٹے سے گروپ کو پہلے پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے سروائیول کو پہلے انشور کرنا ہے، دین تھنکنگ آف دی لارجر ٹرائب اور لارجر کانٹیکسٹ آف اے نیشن۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں تو افغانستان میں آپ کو سب سے پہلے فیملی، اس کے بعد ٹرائب، اس کے بعد ایتھنیسٹی، اس کے بعد کسی حد تک شاید سیکٹیرین لینیج نظر آتی ہے۔ افغان نیشنلزم آپ کو بہت بعد میں نظر آتا ہے۔ سو دس از آل این آؤٹ کم آف geography, weather, and based on which a culture which has evolved in centuries inside افغانستان۔ اس کلچر کی ایک مینیفیسٹیشن ہوئی تھی کہ کابل جو ہے وہ ان کا کیپٹل ہے، بٹ کابل کو ہم اگر یہ کہیں کہ وہ سینٹر آف پاور ہے تو وہ غلط ہوگا۔ کابل از اے سیٹ آف پاور، ناٹ دی سینٹر آف پاور۔ وائی؟ کابل جو ہے وہ مکمل کنٹرول ایکسرسائز نہیں کرتا، یا ایبسولوٹ کنٹرول ایکسرسائز نہیں کرتا جس طرح کسی بھی ریگولر اسٹیٹ میں ہوتا ہے، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے، انڈیا میں ہوتا ہے، کہ جو کیپٹل ہے، فیڈرل کیپٹل، وہ از موسٹ پاورفل اینڈ دے کین ایکسرسائز دیئر پاورز ایٹ اینی پوائنٹ اینڈ ایٹ اینی گیون پلیس ود ان دیئر اون باؤنڈریز۔ اس طرح افغانستان میں نہیں ہے، اتنے اسٹرکٹ ٹرمز میں نہیں ہے ہسٹوریکلی۔ اس میں ایک میں آپ کو ہسٹری سے ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں جو بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ وائی کابل از جسٹ اے سیٹ آف پاور ناٹ دا سینٹر آف پاور۔ جو فرسٹ اینگلو افغان وار ہوئی اس کے بعد برٹشرز نے ایک اپنا پپٹ کنگ بٹھایا، شاہ شجاع ان کابل۔ اس کے بعد جو برٹش پولیٹیشینس تھے، دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے افغانستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے اور پاور کی جو ڈائنامکس ہے اس کو ہم نے آلٹر کر کے اس طرح ایوالو کرنا ہے کہ ہمارے لیے فیوریبل ہو۔ سو دے ٹرائی ٹو ڈو ون تھنگ کہ انہوں نے کہا کہ جی سول بیوروکریسی ہے اس کو اتنا اسٹرانگ بنا دو اور اس کا کنٹرول ٹوٹل دے دو کنگ کے ہاتھوں میں۔ اور سول بیوروکریسی کا کیا کام ہوتا ہے؟ ریونیو جنریشن، یعنی ٹیکسز وصول کرنا۔ سو it irritated the Afghan tribes living in various provinces, regions of Afghanistan. Secondly, Britishers نے کہا کہ جی ایک بڑی لارج ریگولر آرمی ہوگی ڈائریکٹلی انڈر کمانڈ دا کنگ which will be larger and stronger than the combined military strength of all the tribes in Afghanistan. That was the no-go in the Afghan culture. اور اس کے بعد دیر ور نمبر آف سیشنز، میٹنگز بٹوین ٹرائبل ایلڈرس اینڈ برٹش ایمبیسڈر، اور وہ برٹشرز نے اس وقت وہ بات سمجھی نہیں۔ الٹیمیٹلی افغانز دے ریبلڈ اگینسٹ دی برٹشرز اینڈ دا کنگ ان کابل۔ برٹش ایمبیسڈر واز بروٹلی murdered inside Kabul. The British forces and the civilians were forced to withdraw to Kandahar, and during that withdrawal ان کا میسیکر کیا برٹش فورسز کا اور ان کے سویلینز کا افغانی ٹرائبلز نے، اور اس میں سے ایک ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے وونڈڈ حالت میں زندہ چھوڑا so that he goes back and tell the tale to his superiors کہ افغانیوں نے کیا کیا۔ سو جب بھی ان کا یہ جو کلچرل بیلنس ہے آف پالیٹکس اینڈ پاور، اس کو کسی آؤٹ سائڈ فورس نے آلٹر کرنے کی کوشش کی ہے تو افغانیوں نے ریئیکٹ کیا ہے۔ نا دس از ون گڈ heroic kind of side of Afghani culture. There is another side. Historically, Afghanis have been taking the passage fee for the movement of armies and traders. مغل ان کو پیسے دیتے رہے، برٹش امپائر نے ان کو پیسے دیے، رشین امپائر نے ان کو پیسے دیے، حتیٰ کہ جو فیمس 20 years آکوپیشن تھی انٹرنیشنل کولیشن آف ویسٹرن فورسز کی لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس فرام 2001 to 2021، وہ اس 20 سالوں میں بھی جتنے بھی یہ کولیشن فورسز کے آرمیز تھیں، they have been paying the local tribes
दिस सेफ्टी मनी कि उनके बेसिस, उनकी आउटपोस्ट, उनके मूवमेंट के रूट्स सिक्योर रहे। और ये वो एक साइड है अफगान कल्चर की जो हमें समझनी चाहिए कि इफ़ यू आर एबल टू पे, यू कैन हैव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी inside Afghanistan. That is because of what? Because of economic hardship which the Afghanis face, because of lack of opportunities, because of the combination of geography and weather which does not allow large scale agriculture in Afghanistan. So یہ وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ کلچر ایوالو ہوا ہوا ہے۔ پاک افغان ریلیشنز کی ہسٹری پہ جاتے ہیں تو پہلی چیز جو پاپ اپ کرتی ہے وہ ہے ڈیورنڈ لائن۔ ڈیورنڈ لائن جو تھی وہ برٹش امپائر اور افغان کنگ کے درمیان اس کا فیصلہ ہوا تھا، اور یہ جو تھی وہ فارمر نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس اور بلوچستان کو ڈیوائڈ کرتی تھی فرام افغانستان۔ اس کی اپوزیشن افغانیوں نے کی، بٹ اس کی اپوزیشن کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں تھی۔ اس کو سردار داؤد نے جب وہ پریزیڈنٹ تھے ان مڈ 70s تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ پاکستان افغانستان کے ریلیشنز جو ہیں وہ راکی رہے۔ However, in 60s جب کنگ ظاہر شاہ واز دی مونارک آف کابل تو پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپ بہت اچھے تھے۔ 1965-71 کی جو انڈو پاک وارز تھی اس میں افغانستان نے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی ٹینشن نہیں کریٹ کی آن دا ویسٹرن بارڈرز آف پاکستان، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو آرمی اور آرمڈ فورسز تھیں ان کے لیے کنسنٹریٹ کرنا ٹورڈز ایسٹرن بارڈرز وہ آسان ہو گیا تھا۔ سردار داؤد جو تھے وائس پریزیڈنٹ تھے کنگ ظاہر شاہ کے، سردار داؤد کے اوپر جنرل ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، انہوں نے شکایت کی کنگ ظاہر شاہ سے کہ یہ انوالو ہیں ڈائریکٹلی ان انسٹیگیٹنگ اینڈ فنڈنگ دی سیپریٹسٹ موومنٹس ان بلوچستان اینڈ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس۔ تو اس شکایت کی بنیاد پر کنگ ظاہر شاہ نے سردار داؤد کو برطرف کر دیا۔ الٹیمیٹلی ان 1976 سردار داؤد نے کنگ ظاہر شاہ کی غیر موجودگی میں ایک بغاوت کی which is known as the Bloodless coup، اور اس بغاوت میں انہوں نے کنگ ظاہر شاہ کو تخت سے اتار کے افغانستان کو ایک ریپبلک ڈکلیئر کیا اور خود اس کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ although کہ he didn't survive much، ان کا سال 1.5 سال میں ان کی اسیسینیشن ود فیملی ہو جاتی ہے، اینڈ دین دی کمیونسٹ politicians and military people came into power and ultimately we know کہ 1979 میں حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ سوویت یونین has to intervene and they send their forces inside Afghanistan supposedly on the request of the Afghan government in Kabul۔ جو سوویت افغان وار شروع ہوتی ہے اس میں پھر پاکستان کا رول آ جاتا ہے، اور پاکستان کا جو رول ہے اس پہ پھر بیکنگ آتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، سعودی عربیہ کی۔ سو اٹ بیکمز اے ویری امپورٹنٹ اسٹرگل اور کانفلکٹ آف دا کولڈ وار ایرا بٹوین کمیونزم اینڈ کیپٹلزم، اور پاکستان از ان دا فور فرنٹ۔ جب یہ ختم ہوتا ہے اور ارلی 90s میں سوویت وڈرال ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ نیشنل گورنمنٹ بنائی جاتی ہے based on all the factions of mujahideen who fought against Soviet occupation، but وہ زیادہ سروائیو نہیں کرتی، and ultimately in 1996 the Taliban they become a force and take over افغانستان۔ اور پھر اس کے بعد 1996 سے لے کے 2001 تک ایک بہت ڈیفیکلٹ سی سچویشن رہتی ہے پاک افغان ریلیشنز میں بھی، اور پاکستانیوں کے لیے ٹو ڈیفینڈ طالبانس who were very strictly religious، اور جو ان کا اسٹائل تھا گورننس کا جس کو ویسٹ بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، تو پاکستان پھر سے ایک مشکل پوزیشن میں آتا ہے کہ اس نے افغانستان سے اپنے ریلیشن شپس بھی رکھنے ہیں، اور اس نے کوشش کرنی ہے کہ افغانستان کے اندر تھوڑی سی ماڈریشن آئے، ساتھ ساتھ ویسٹرن ورلڈ جو ہے جو کہ پاکستان پہ فوکس کیے ہوئی تھی، ہر قسم کی پاکستان کے اوپر انہوں نے سینکشنز لگا دی تھیں اس وقت مڈ 90s اور لیٹ 90s میں، تو پاکستان اگین بیکیم اے ٹارگیٹ فرام بوتھ سائڈس۔ نہ افغان طالبان
صحیح بات سن رہے تھے اور نہ ویسٹرن کنٹریز بات سن رہے. اینڈ دین کمس 2001 میں جب 9/11 ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر پہلا جو یو ایس انویژن ہوتا ہے وہ افغانستان میں ہوتا ہے, اور وہ اتنا میسو ہوتا ہے کہ اس کے سامنے پاکستان تو کیا عوانی بھی نہیں کھڑے ہو پائے, اور وہ ہر چیز ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے. ایوری بڈی رنز انٹو ماؤنٹینس. پاکستان واز فورس ٹو ایکسیپٹ دی انٹرنیشنل ٹرمز, اور اس کے لحاظ سے پاکستان ہیز ٹو الائن ود دا لارجر انٹرنیشنل کمیونٹی. اینڈ 2001 سے لے کے 2021 تک ایک آکوپیشن رہتی ہے. اس آکوپیشن کے درمیان بھی 3 قسم کے فیزز آتے ہیں. پہلا فیز تو آتا ہے جس میں 9/11 کے فوراً بعد کی جو امریکن فیوری ہے, اٹ لینڈز آن دی ہیڈز آف افغانیز اینڈ پاکستانی ٹرائبلز. اس فیوری کو برداشت کرتے کرتے ایک ٹائم لگا, پھر تھوڑا سا سینس آتا ہے, پھر اس کے بعد افغان طالبان ری گروپ کر کے گوریلا وار شروع کر دیتے ہیں اگینسٹ انٹرنیشنل کولیشن فورسز اینڈ مور اسپیسیفکلی اگینسٹ یو ایس فورسز ان سائڈ افغانستان. اب اس میں وہ کلچر آپ ذہن میں رکھیں کہ آؤٹ سائڈرس کو وہ ایکسیپٹ اس طرح نہیں کرتے. پاکستان کی سچویشن پھر سے پریکیریس ہو جاتی ہے. پاکستان میں ٹیررزم بڑھ جاتا ہے. انڈیا کی انوالومنٹ ان افغانستان اتنی تیزی سے بڑھتی ہے, اور انڈیا کے جیسا آپ لوگ سنتے رہیں گے 16 کونسلیٹس دے اوپن اپ along پاک افغان بارڈر آن دی افغانی سائڈ, اور اس کے تھرو پھر انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ آپریشنز لانچ کرتی ہیں. اینڈ وی گیٹ انٹو آر اینٹی ٹیرر اور ٹیررزم کانفلکٹ ود تحریک طالبان پاکستان, اور اس کے ساتھ اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے اور گروپس بھی انوالو ہو جاتے ہیں. پاکستانی آرم فورسز, پاکستانی نیشن bear the brunt of over $100 billion of loss and some 100,000 lives lost in this struggle. وہ بھی ہماری struggle جو ہے وہ it continues for good 10-15 years, اور ابھی بھی اس کا ایک حصہ چل رہا ہے. پاک افغان ریلیشنز جو ہیں وہ برادرلی بھی ہو جاتے تھے اشرف غنی اور حامد کارزائی کے ریجیمز میں, اور ایک دم سے وہ افغانیز جو ہیں وہ وولٹائل ہو جاتے تھے اور بہت زیادہ ہاسٹائل ہو جاتے تھے. جنرلی جو افغان بیوروکریسی تھی, آرم فورسز تھیں, they were very hostile against Pakistan from 2001 to 2021. اس کے بعد پھر جب امریکنز کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ان کا جو اسٹیمنا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ دا ورلڈ آلسو لوزز انٹرسٹ ان دس وار اگینسٹ ٹیرر, امریکنس کو ایگزٹ کرنا ہوتا ہے. اس وقت پھر پاکستان ہیلپس ٹو میک دی افغان طالبان اینڈ یو ایس آفیشیلز سٹ ٹوگیدر, اینڈ ایٹ دی اینڈ ان 2020 we see the Doha peace agreement between افغان طالبان and United States. Based on that Doha peace agreement, جس میں دونوں سائڈز جو ہیں وہ کچھ کمٹمنٹس دیتی ہیں, اس کے بعد پھر یو ایس وڈرال ہوتا ہے, اور وہ فائنلی 15 اگست 2021 میں ہوتا ہے. 15 اگست 2021 کے بعد افغان طالبان ٹیک کنٹرول آف افغانستان. ایک سال ٹھیک گزرتا ہے. اس ایک سال کے بعد جو کچھ ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ وہ میں سٹیٹس آپ کو دے چکا ہوں کہ ٹی ٹی پی نے کتنے اٹیکس کیے ہیں پاکستان میں, ٹیررسٹ اٹیکس کتنے ہوئے ہیں. دی ٹیررسٹ آؤٹ فٹس وچ آر بلیوڈ ٹو بی بیسڈ ان افغانستان وہ دوسرے ملکوں میں اور کیا کر رہی ہیں, جس میں ابھی ماسکو کا لیٹسٹ انسیڈنٹ ہمارے سامنے ہے. کمٹمنٹس افغان طالبان نے دی تھیں اس انٹرم گورنمنٹ نے ایز پر دیٹ دوحہ پیس ایگریمنٹ, کہ افغانستان کی سوائل ول ناٹ بی یوزڈ to destabilize or to launch terrorist attacks in any other country, neighboring or not neighboring. یہ کمٹمنٹ آنر نہیں ہو رہی. انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو ڈپلومیٹک اور اکنامک کمٹمنٹس دی تھیں افغان نیشن کو, وہ بھی آنر نہیں کر رہے. کنڈیشنز اس میں ساری آ جاتی ہیں, ہیومن رائٹس, رائٹ ٹو ایجوکیشن, فریڈم آف اسپیچ. سو جو ویسٹرن ویلیو سسٹم ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ جب اپنایا جائے گا بھائی افغان طالبان, تب ہم اپنی کمٹمنٹس آف ڈپلومیٹک اینڈ اکنامک سپورٹ بائی دا ویسٹ ہم آنر کریں گے. افغان طالبان جو ہیں وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہے, بیکاز وہ پاسبل نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر لیں. کیا وجہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی دی ہوئی کمٹمنٹ تھی کہ دیئر سوائل ول ناٹ بی یوز ٹو ڈی اسٹیبلائز اینی نیبرنگ اسٹیٹ تھرو ٹیررزم اور وٹ ایور, وہ اس کو بھی آنر نہیں کر رہے. ابھی لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ افغانستان میں پاکستان نے اسٹرائکس کی ہیں, جس کی وجہ سے افغانستان کی طرف سے شارپ رسپانس آیا ہے.
پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ اسکرمشز بڑھ گئی ہیں and there is a regular exchange of sharp and hostile statements against each other. Pakistan is still playing a little more diplomatically but firmly. افغانستان کی طرف سے ڈپلومیسی ہے بٹ ان کی فرمنس جو ہے اٹ از مور ہاسٹائل. سو اس ساری سچویشن کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں اور ہم کوشچن دوبارہ سے دہراتے ہیں کہ واٹ از رانگ ود افغانستان، ہم مس کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیسیکلی 2-3 چیزیں مس کر رہے ہیں. پہلی چیز ہم یہ مس کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک سسٹم آف گورنمنٹ اس طرح کا سینٹرلائز نہیں ہے جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. افغانستان از اے ہائبرڈ ماڈل آف اے سینٹرل گورنمنٹ اینڈ دا ٹرائبل کلچر، اور شاید کابل گورنمنٹ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ہر ریجن میں اپنی ریٹ کو انفورس کر سکے اور اپنے ٹرائبس کو وہ مجبور کر سکے کہ وہ کسی بھی قسم کے ایسے ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو ریفیوج نہیں دیں گے. دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے کہ افغانستان میں اکنامک کنڈیشن بڑی پریکیریس ہے. وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، وہاں پر ذرائع آمدن یا اکنامک ایکٹیویٹیز کے مواقع بہت کم ہیں. اب جو ہے اگر ٹی ٹی پی ہے، آئی ایس ہے، آئی ایس خراسان ہے، یہ جو آؤٹ فٹس ہیں وہ اگر ان کو اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی بورڈنگ لاجنگ کے لیے پے کر رہی ہیں تو وہ جو ٹرائبز یا سب ٹرائبز ہیں وہ ان کو رہنے کی جگہ دیتے ہیں، بیکاز ان کے پاس بھی اتنی چوائس نہیں ہے. ان کو جہاں سے پیسہ مل رہا ہے انہوں نے وہ لینا ہے. یہاں پہ کوشچن یہ آتا ہے کہ ہم سر اگر ٹی ٹی پی کو خالی لیتے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے 2022 سے جو ٹیررزم شروع کی ہے ان سائڈ پاکستان، وہ کسی فنڈنگ کے تھرو شروع کی ہوگی. ٹی ٹی پی کو فنڈنگ کہاں سے مل رہی ہے؟ افغانیز تو دے نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس خود نہیں ہے پیسے. اور پاکستان میں اگر ٹی ٹی پی کی کرمنل ایکٹیویٹیز ہے، ڈکیتیاں ہیں یا بھتے ہیں، اس سے شاید اتنا پیسہ وہ لوگ نہیں اکٹھا کر سکتے کہ وہ اپنی اتنی لارج ہیومن ریسورس ہے اس کو افغانستان میں رکھیں، اس کی پروٹیکشن منی بھی پے کریں اور اس کے بعد خود بھی کھائیں اور اس کے بعد یہ سارے آپریشنز لانچ کریں. 600-700 آپریشنز 12 مہینے میں کرنا، دیٹ مینس سم تھنگ لائک 50-60 ٹیررسٹ اٹیکس ایوری منتھ. اٹ ڈز کاسٹ اے لاٹ، اور جو یہ کاسٹ ہے وہ کون بیئر کر رہا ہے؟ سو وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ٹو انٹیلیجنٹ فار دیٹ. جو انیمیکل ایجنسیز ہیں، پاکستان کے خلاف کام کرنے والی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، وہ ہی ان کو پیسہ دے رہی ہیں. اور یہاں پہ پھر میں یہ مینشن کروں کہ آج کل انڈین جو سوشل میڈیا ہے اور انڈین میڈیا ہے وہ بڑا سیلیبریٹ کر رہا ہے جو ایک ٹینشن ہے بٹوین افغان گورنمنٹ اینڈ پاکستان، اور پاکستان میں جو ٹیررزم بڑھ رہا ہے اس پہ انڈینز بڑے خوش ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کو مزہ آیا کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ جو کیا تھا 15 اگست 2021. 15 اگست بڑا امپورٹنٹ ہے، ریپبلک ڈے ہے، انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے ہے. اسی دن یو ایس وڈرال فائنلی ہوا تھا، جو ایک مطلب ون ڈے وچ واز فائنلائز فار دیٹ یو ایس withdrawal فرام افغانستان یا یو ایس ایگزٹ فرام افغانستان. تو اس وقت تھوڑا سا کانسولیشن مل رہی ہے انڈینس کو، اور ان کو جو اس وقت تکلیف ہوئی تھی آج کل وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم شروع ہو گیا ہے. اور لاسٹلی جو ہم نے کوشچن اپنا پوچھا تھا کہ واٹ از رانگ وتھ افغانستان اور واٹ آر وی مسنگ وائل انڈرسٹینڈنگ افغانستان. سو سمپل سی بات ہے کہ افغانستان کا ایک کلچر ہے which has evolved in centuries based on its geography, weather and its economics. اس کلچر میں there are spaces for wealthy terrorist outfits to find refuge within افغانستان because افغانستان میں ایک سینٹرل پاور میکینزم نہیں اتنا اسٹرانگ. وہاں پر ریجنل پاور سینٹرز جو ہیں، جو ان کے پروونسز میں ان کے ٹرائبز کے تھرو مینج ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی ایک انڈیپینڈنس لمیٹڈ سی ضرور ہے، اور اس کو سینٹرل گورنمنٹ ان کابل جو ہے، جو بھی ہو، چاہے وہ یہ افغان طالبان ہیں، چاہے وہ اس سے پہلے اشرف غنی تھے، حامد کارزائی تھے، کنگ ظاہر شاہ تھے، وہ لوگ اس کو اتنے ایبسولوٹلی کنٹرول ان ریجنز کو، ان پروونسز کو نہیں کر سکتے. So it's a very difficult situation within Afghanistan also. It is also difficult for Pakistan to digest the free and well-funded TTP inside Afghanistan and then, be on the receiving end of all the terrorist activities.
سو آج جو ہمارا مقصد تھا وہ آپ کو تھوڑا سا یہ کانٹیکسٹ کلیئر کرنا، ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، بیسیکلی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. آئی ہوپ اس سے تھوڑا لوگوں کو فائدہ ہو. تھینک یو ویری مچ.